नमल बाय निमरा अहमद। फारस ने हाथ डालकर बंदूक निकाली, लंबी नाल वाली एंटी गन। उलट पलट कर देखा, फिर अंदर मौजूद गोलियां चेक की। सब पूरा था। ये हमारे अब्बू के एक दोस्त थे, उनको शिकार का बहुत शौक है। फारस को इनकी कोई गन अच्छी लगी तो उन्होंने इसके लिए भिजवा दी, मगर इसकी जिद थी ये खरीदेगा, तोहफा नहीं लेगा। यूं करते करते इनको बाहर जाना पड़ गया, तो पेमेंट मिलने के बाद मेरी तरफ ड्रॉप करवा दी। नुसरत ने जमर को देखते हुए वजाहत दी। फारस ने जिप बंद करके सर उठाया तो वो इसी को देख रही थी। आपको गन्स पसंद हैं? ताज्जुब से उसने अब्रू उठाए। फारस ने 2-3 सेकंड इसकी आंखों में देखा, फिर अब्रू उचकाकर बोला, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गन्स इंसानों को नहीं मारती, इंसान इंसानों को मारते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। और आपकी पढ़ाई ठीक जा रही है? उसने बात बदली। सोफे के किनारे टिकी, वो बस जाने की तैयारी में थी। मगर उसे देखते हुए फारस ठहरा। आपने जो पिछले हफ्ते हैंड आउट फोटो कॉपी करवा कर क्लास में दिया था, वो मुझे नहीं मिला। ओह, मगर वो तो आपके आने के बाद दिया गया था ना? शायद अभी मेरी कोई अहमियत नहीं है वहाँ। उसने शाने उचका दिए। जुमर फिक्रमंद हुई। फिर तो आपको वो तीनों टॉप्स समझ में नहीं आए होंगे। सब ऊपर से गुजर गया। हाथ से सर के ऊपर इशारा किया। अगर आपके पास वक्त हो तो। जी बिल्कुल, मैं कल नहीं परसों। थोड़ी पे उंगली रखकर उसने सोचा, हाँ परसों आप मेरे पास आइएगा क्लास से पहले। मैं तक आपके लिए वो नोट्स दोबारा कॉपी करवा दूंगी। श्योर, थैंक्स। उसने बस इतना कहा। हुनैन अब हाथ धोने किचन में जा चुकी थी। जुमर जाने के लिए उठ गई, मगर उठने से पहले उसने चाबियां कुशन के नीचे रखीं और इनको देखे बिना खड़ी हुई। फारस ने बैग कांधे पर डालते हुए कन अखियों से ये देखा था। उसे छोड़ने बाहर गया। हुनैन वापस आई तो वो जा चुकी थी। वो एकदम खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। फारस पुतलियां सुकेड़कर अब बगौर हुनैन को देख रहा था। दफतन वो चहकी, चेहरे पर सारे जमाने की खुशी दर आई। फुप्पो फिर कुछ भूल गई और जल्दी से सोफे तक आई। ऊपर नीचे हाथ मारा, कुशन परे किया। ये रहा चाबियों का गुच्छा। उसने फातहाना अंदाज में वो उठाया और राहदारी की तरफ लपकी। फारस को यहाँ तक आवाज़ें आ रही थी। जुमर और सादी वापस आए। फुप्पो जान चाबियां भूल गईं, सादी ने पुकारा। हुनैन उनको चाबी दे रही थी। जुमर कुछ कह रही थी, हर दफ़ा का मामूल। सादी हर दफ़ा हैरान होता, फिर कभी हंस देता। अब भी हंस दिया। वो चली गई और घर खामोश हो गया। हालांकि वो तो इतना बोलती भी नहीं थी। खामोशी साथ लाती थी, खामोशी ही छोड़ जाती थी। हुनैन वापस आई तो उसका चेहरा गुलनार हो रहा था। बड़ी फुर्सत में उसने प्लेट उठाई और किचन में चली गई। कुछ देर बाद जब फारस इनको खुदा हाफिज कहकर बाहर निकला तो गाड़ी में बैठते ही बैग पिछली सीट पर फेंका। डैशबोर्ड का खाना खोला, इधर उधर चीज़ें पिलटी, फिर वो फौरन मिल गया। फोटो कॉपी शुदा नोट्स। वो उसे उठाए बाहर निकला। सड़क किनारे एक कूड़े के बड़े से डब्बे के ऊपर खड़े होकर दोनों हाथों में उसे पकड़ते इसके 4 टुकड़े किए और अंदर फेंक दिया। फिर दूर आसमान को देखते हुए गहरी सांस ली। अब मुंह से निकल जाए तो बंदा क्या करे। शाने उचका कर वो वापस हो लिया। कारदास का कैसर अपनी पूरी आबोताब से इस सब्ज़ार पर खड़ा था। लॉन में बावर्दी मुलाजमों की आमदोरफ्त जारी थी। सारे बकाया मानदा काम जल्दी जल्दी निपटाए जा रहे थे। शादी में दिन न होने के बराबर रह गए थे। सादी यूसुफ ने मेन डोर के सामने खड़े होकर चंद गहरे गहरे सांस लिए। एक आदमी मुरब्बत में पेशकश करे और मैं फौरन उसे पहुंच जाऊं, क्या ये अच्छा लगता है? अभी जब वो फारस से मिला था तो उसने पूछा था, अच्छा लगता हो या बुरा? मैं निकल रहा हूँ, अब तुम इधर बैठकर टीवी देखो, दीवारों से बातें करो या हाशिम से मिलाओ, तुम्हारी मर्जी। वो चाबी और वॉलेट उठाते हुए बोला तो सादी ने तुंदी से उसे देखा। ऐसा सलूक करता है कोई मेहमानों के साथ? मेहमान कौन? फारस ने सर उठाकर वाकई ताज्जुब से पूछा। छोड़े यार। वो बददिल हुआ। अच्छा आप जाएं, मगर वो जो मुझे पहचाने ही नहीं तो? लो, हाशिम कभी कुछ भूलता है भला? फारस ने सर झटका। उसके अंदाज पर सादी ने गौर से उसे देखा। आपकी अपने कज़न से नहीं बनती क्या?
اس دن بھی آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی؟ دیکھو یار، فارس نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک کہنا شروع کیا، وہ ہوگا اچھا آدمی، میرا سارا ننیال ہوگا اچھا، مگر وہ میرے جیسے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تم تو ڈرائیور ہوٹل پہ ماش کی دال کھا کر میٹھی چائے پی کر وہیں چارپائی پہ لمبے لیٹ جانے والے بندے ہیں، مگر یہ اور طرح کے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی ٹائپ۔ میں ان سے کبھی گھل مل نہیں سکا، نہ ہی گھل مل سکتا ہوں۔ اب تم جا رہے ہو یا تمہیں اندر لاک کر جاؤں؟ وہ اب دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بجایا بھی نہیں تھا، مگر اندر سے جیسے اسے دیکھ لیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور فلپائنی ملازمہ میری اینجیلو مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ گڈ ایوننگ، تھینکس۔ میں ہاشم بھائی گھر پہ ہیں؟ ماموں کے کزن، کیا کہہ کر پکاروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور آپ کون؟ میں سعدی ہوں۔ اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ سعدی یوسف خان، فارس صاحب کے بھانجے مسٹر کاردار نے آپ کے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کے احکام کے مطابق میں آپ کو اسٹڈی میں لے جاتی، لیکن چونکہ وہ وہیں ہیں اس لیے آپ ادھر آ جائیے۔ میری نے اتنی خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے ادب سے اندر آنے کا اشارہ کیا کہ وہ واقعی حیران ہوا۔ بہرحال اس کا اعتماد بڑھا۔ وہ اندر آیا، نگاہیں گھما کر عالی شان اونچے بنگلے کا لیونگ روم کا جائزہ لیا۔ پھر جو کہتے ہیں کہ خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور متاثر تو وہ بھی ہوا۔ کتنا بڑا اور پیارا گھر ہے، مگر اتنا ہی کہ اللہ ان کو نصیب کرے، آمین اور بس۔ میری کے عقب میں قدم اٹھاتا وہ لاؤنج کے وسط میں آیا۔ ایک لمبے سے چیز لونگ کے کنارے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مگ سے گھونٹ بھرتی وہ بیٹھی تھی، وہ جو یہاں کی مالکن لگتی تھی۔ سیدھے بھورے بال، گوری نازک ہاشم سی سیاہ آنکھیں، 2 انگلیوں سے لاکٹ میں پرویا پتھر چھیڑتی۔ آہٹ پر سر اٹھایا، مسکرائی اور سوالیہ نظروں سے میری کو دیکھا۔ ہاشم صاحب کے مہمان ہیں، بیٹھیے، میں ان کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کے لیے مڑی تو جواہرات نے مسکراتے ہوئے سعدی کو دیکھا، البتہ آنکھیں بالکل سرد تھیں۔ میں فارس کا بھانجا ہوں، سعدی یوسف۔ وہ ذرا سنجیدگی سے بولا۔ اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پھر سے سوچا، کہیں غلطی تو نہیں کی؟ آئی سی، جواہرات نے اثبات میں سر ہلایا۔ تاثرات نہیں بدلے۔ میری ابھی سیڑھیوں کے بس میں تھی جب ہاشم کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ اجرت میں کوٹ پہنتا سعدی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ زینے اترنے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آئے ہو۔ اب آپ شاید جلدی میں ہیں ہاشم بھائی؟ بس یہی منہ سے نکلا اور طے ہو گیا۔ ہاشم اتر آیا تھا، مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ میں واقعی جلدی میں ہوں اور مجھے واقعی بہت ہی ضروری کام ہے، مگر تمہیں میں اپنی اسٹڈی دکھانا چاہوں گا، اور یہ میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر ماں کو دیکھا، کیا تعارف ہو چکا؟ اپنے سوال کا جواب خود ہی سمجھ کر آؤ کہتا اسے واپس اوپر لے آیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچ کر سعدی نے نگاہ موڑی۔ نیچے جواہرات حنوط اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے آنے پہ خوش ہے یا غصے میں، اس کے تاثرات یہ بتانے سے قاصر تھے۔ وہ سر جھٹک کر ہاشم کے پیچھے ہو لیا۔ وہ وسیع اور طویل اسٹڈی تھی، کتابوں کی سلائڈنگ ریکس، ان کے پیچھے مزید ریکس، شیلف، ٹیبلز۔ سعدی نے ستائش سے آگے پیچھے گردن گھمائی۔ واؤ، آپ تو واقعی پڑھنے والے آدمی لگتے ہیں۔ ہاشم کا دوستانہ رویہ اس کو مزید پر اعتماد کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ ہاشم ہنس دیا۔ تم آج کی شام میری کتابوں کے نام کر دو، مجھے ایک کال کرنی ہے، پھر نکلنے سے قبل میں خدا حافظ کرنے آؤں گا، مگر تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اٹس اوکے۔ وہ شرمندہ ہوا، مگر ہاشم مسکراتا ہوا پلٹ چکا تھا، ساتھ ہی وہ موبائل پر نمبر بھی ڈائل کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بہت اعتماد سے ایک ہی وقت میں بہت سے محاذوں کو نپٹانے والا۔ نیچے جواہرات مگ کے آخری گھونٹ بھر رہی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ہاشم کو اسٹڈی سے نکل کر اپنے کمرے میں جاتا دیکھا تو مگ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ باریک ہیل سے چلتی وہ لاؤنج کے سرے پہ بنے اپنے کمرے تک آئی۔ اندر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے اورنگ زیب ٹائی کی ناٹ درست کر رہے تھے۔ ایک سوٹ میں ملبوس ملازم ان کے کوٹ کو کاندھے سے ہلکا تا برش کر کے پیچھے ہو کر تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔
کیا تم مجھے میرے شوہر کے ساتھ تنہا چھوڑو گے؟ وہ مسکرا کر کہتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ملازم سر ہلا کر فوراً اس سے باہر نکل گیا۔ کف لنکس لگاتے اورنگزیب نے ایک ناپسندہ نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا ہاشم تیار ہو گیا؟ پہلے وہ تمہارے بھانجے کے رشتہ داروں کی خاطر مدارت تو کر لے۔ ویسے اس کام کے لیے کیا تم بہت نہیں تھے؟ مسکراہٹ لبوں پر مگر آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ فارس کے رشتہ دار جب چاہیں ادھر آ سکتے ہیں۔ ان کو ان کی ماں کا حصہ جائز حصہ میں نے کبھی نہیں دیا تمہارے لیے۔ اب اور کیا چاہتی ہو؟ اور انیکسی؟ وہ اس کے حصے سے بہت کم ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو، تلخی سے کہتے وہ ٹائی پن لگا رہے تھے۔ تمہارے بس میں ہوتا تو اسے اور بھی بہت کچھ دے دیتے، مگر وہ خود ہی لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ کتنا اچھا ہو اگر تم اپنی شکل مجھے کم سے کم دکھایا کرو۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ماتھے پر بل لیے بولے۔ جواہرات کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ بامشکل اس نے ضبط کیا۔ میں جا رہی ہوں، مگر تم سے مخاطب ہونے کی تکلیف میں نے صرف اس لیے اٹھائی کہ اگر ہم تینوں جا رہے ہیں تو فارس کا رشتہ دار میرے گھر میں اکیلا کیوں ہے؟ کیا تمہارا دوسرا بیٹا اپنے کمرے میں اپنی ناکامی کا شوق نہیں منا رہا؟ وہ جو میز سے پرس اٹھانے آئی تھی رکی، جھپٹ کر پرس اٹھایا اور گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ اسے ناکام مت کہو اورنگزیب، وہ اگر پہلے نمبر پر نہیں آتا تو دوسرے نمبر سے نیچے بھی نہیں جاتا۔ اگر وہ اسٹینفورڈ، فارورڈ یا ہارورڈ نہیں جا سکا تب بھی 3 بہترین یونیورسٹیز اسے امپروو کر چکی ہیں۔ اور ایک دفعہ تم اس کا DNA ٹیسٹ کرا کیوں نہیں لیتے تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے وہ تمہارا ہی بیٹا ہے؟ شاید پھر تم اس کی قدر کرنا شروع کر دو۔ شیرنی بفر چکی تھی۔ اورنگزیب اب کالر درست کر رہا تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے، مجھے عزیز ہے، اس لیے جہاں اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا ہوتا صرف ہاشم جیسا ہونا نہیں ہے۔ وہ فارس کی بہن کے بچے، وہ مجھے زیادہ قابل لگے تھے۔ جواہرات شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتی رہی، پھر تیزی سے پلٹ گئی۔ باہر آ کر اس نے مؤدب کھڑی میری کو روکا۔ فارس کے رشتہ دار کو چائے وغیرہ بھجوا دینا، پھر رات کا کھانا کھلائے بغیر مت جانے دینا، اور اس پر نظر بھی رکھنا۔ گہری نظروں سے گھور کر کہا۔ میری نے سر ہلایا۔ اوپر ہاشم اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اندر سعدی ایک کرسی پہ بیٹھا کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنا محب تھا کہ جب ہاشم اس کے قریب آیا تو بھی نہیں ہلا، بس پڑھتا رہا۔ ہاشم نے گردن تیچھی کر کے کتاب کا سرورق دیکھا۔ یہ کہاں سے نکال لی تم نے؟ میں تو اسے بھول بھی چکا تھا۔ سعدی چونکا، پھر اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا۔ اوہ، میرا خیال تھا آپ جا چکے ہیں۔ بلکہ آپ جائیے ہاشم بھائی، ورنہ مجھے لگے گا میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ ہاشم نے جواب دیے بنا کتاب اس کے ہاتھ سے لی۔ الٹی پلٹی پہلے صفحے پہ قلم سے لکھا تھا ہاشم کاردار کے نام، شاید کبھی ضرورت پڑے، فقط محمد اولا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ محمد اولا اور محمد ثانی، یہ 2 جڑواں بھائی تھے میرے ساتھ لاء اسکول میں۔ محمد اولا نے مجھے یہ کتاب دی تھی۔ وہ خود کسی ٹراما سے گزرا تھا تو اس کو شاید اس کتاب نے ٹھیک ہونے میں مدد کی تھی۔ واٹ ایور، مجھے تو یاد بھی نہیں ٹھیک سے۔ وہ اس کی پشت کو پڑھنے لگا۔ یہ 13ویں صدی کی کسی مسلمان عالم کی لکھی گئی کتاب ہے۔ میں نے تب پڑھی تھی، اچھی تھی، مگر اب بھول چکا ہوں۔ کیا تمہیں پسند آئی؟ اس نے چہرہ اٹھا کر سعدی کو دیکھا۔ بہت زیادہ عجیب چارم ہے اس میں، جیسے میں شیخ کے زمانے میں چلا گیا ہوں۔ ہاشم نے کتاب میز پر رکھی، جھک کر کھڑے ہوئے، قلم نکال کر پہلے صفحے پر محمد اولا کے دستخط تلے لکھا، فور دا ریڈنگ پلیجر آف سعدی یوسف۔ نیچے اپنے سائن کیے، تاریخ ڈالی اور کتاب بند کر کے اسے تھما دی۔ پہلی دفعہ میرے پاس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ارے تھینک یو، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ ضرورت مجھے بھی نہیں تھی، مگر تم ذہین لڑکے ہو اور میں ذہین لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں۔ میں صرف ذہین جمع محنتی لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، اور تم وہ بھی ہو۔ کھانا کھا کر جانا۔ کندھا تپک کر وہ کسی بڑے بھائی ہی کی طرح بولا۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا مڑ گیا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ کیا بندہ ہے، سعدی نے ستائش سے سوچا۔ میڈم رمشا کے آفس میں خاموشی چھائی تھی۔ میز کے دونوں سروں پر چائے کے کپ دھرے تھے۔ میڈم کی طرف والا تو آدھا خالی تھا، مگر زمر کی چائے بالائی کی تہ تلے چھپی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔
وہ تنی ہوئی گردن اور اس سے زیادہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کر کہیں زمر، انہوں نے بہت سکون سے کہا۔ زمر نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ میں کھل کر بات کرنے ہی آئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے مسز رمشا بالگرامی کہ آپ نے میرٹ پر اسکالرشپ دینے کے بجائے ان امیدواروں کو دیے ہیں جن کے تعلیمی ادارے یا خود انہوں نے آپ کو اس کام کے لیے کمیشن دیا ہے۔ اور مجھے ایسے مت دیکھیں، کیونکہ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوا ہے، اور میں زمر یوسف ہوں۔ اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں آپ کے ادارے کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کروں گی۔ پچھلے 10 سال کے ریجیکٹڈ ہوئے امیدواروں کو تلاش کر کے سامنے لاؤں گی، جن کا تعلق، جن کا حق بالکل سادی کی طرح مارا گیا تھا، اور میں ان کا موازنہ ان بچوں سے کراؤں گی جن کو آپ نے اسکالرشپ دیے ہیں۔ اور نہ صرف یہ موازنہ میڈیا پہ آئے گا، بلکہ آپ کے اثاثوں اور بینک بیلنس کی تمام تفصیلات سمیت میں کورٹ میں جاؤں گی، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ آپ کا گھر، بچے سب متاثر ہوں گے۔ اس لیے آپ ہر اس بچے کا نام لسٹ سے خارج کریں جس کو ناجائز اسکالرشپ دیا گیا ہے۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہوئی تو میڈم رمشا نے سر ہلایا، تحمل سے جیسے ایک گہری سانس خارج کی، اور اسی اطمینان سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہہ لیا زمر، اور اب میں آپ کے کہنے کی منتظر ہوں۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ میڈم رمشا جھکی، دراز سے ایک فائل نکالی، سیدھی ہو کر اس کے آگے رکھی اور بولی، اس کے پہلے صفحے پر سعدی کا اکیڈمک ریکارڈ اور تمام قوائف ہیں، اگلے صفحوں پر ان 5 بچوں کے۔ اسے ایک نظر دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ جس کا نام کہیں گی میں نکال کر سعدی کا نام ڈال دوں گی۔ زمر نے تندی سے ان کو دیکھتے فائل اٹھائی، کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا۔ سعدی کے قوائف پڑھتے گردن مزید اونچی ہوئی، آنکھوں میں فخر در آیا، ابرو اٹھا کر ان کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا کر صفحہ پلٹا۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ پڑھتی گئی، صفحے پلٹتی گئی، آہستہ آہستہ۔ نقوش ڈھیلے ہوئے، کاندھے ذرا ڈھلکے، بھویں خفقی مگر پسپائی سے بھینچی۔ فائل ختم کر کے وہ کتنی ہی دیر اس کو دیکھتی، لب کاٹتی رہی۔ اب ان میں سے کس کا نام آپ نکلوانا چاہتی ہیں زمر؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ زمر نے خاموشی سے ان کو دیکھا اور فائل آہستہ سے میز پر ڈال دی۔ زمر، اپنے بچے ہم سب کو پیارے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیارے نہ بھی ہوں۔ وہ ہم سب کو قابل لگتے ہیں، چاہے وہ قابل نہ بھی ہوں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں سعدی مستحق نہیں تھا؟ زمر نے آنکھیں بند کر کے کنپٹی مس لی۔ وہ بے حد تھکاوٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مگر اس سے زیادہ قابل اور غریب بچے تھے وہ 5۔ میری جگہ آپ ہوتی تو آپ بھی یہی فیصلہ کرتی۔ زمر نے بند آنکھوں کے سامنے اسبات میں سر ہلایا۔ ابھی کچھ دیر بعد وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ خواب ٹوٹا تھا، نیند کھل گئی تھی، مگر وہ کچھ دیر اور اسی خواب میں رہنا چاہتی تھی۔ کیا اس نے کسی اور اسکالرشپ میں اپلائی نہیں کیا؟ زمر نے آنکھیں کھولیں، سارے خواب ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ پھر کسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کر چکا ہے، وہاں بھی نہیں ملا۔ آئی ایم سوری۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی، اور زمر بھی ان کو دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ ذہن منتشر تھا، سوچیں بھٹک رہی تھیں، مگر وہ نقطہ سامنے تھا جس پر اسے سوچنا تھا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ مسز رمشا، کیا آپ مجھے ایک فیور دیں گی؟ کتاب ہاتھ میں لیے وہ پڑھتے پڑھتے بالکنی میں جا بیٹھا۔ باہر شام ابھی ہلکی نیلی تھی، دور تک پھیلا سبزہ زار، اور وہاں سے نظر آتی فارس کی انیکسی۔ لائبریری کی بالکنی کے دائیں طرف ہاشم کی بالکنی تھی، اور اس کے مزید پرے ایک اور بالکنی تھی، البتہ وہ ایک دوسرے سے جدا تھی۔ کسی دوسری بالکنی تک جانے کے لیے آپ کو اندر سے ہی جانا پڑتا۔ سعدی ان سب سے بے خبر رہتا اگر وہ اسے آواز سنائی نہ دیتی، ایسی آواز جیسے کوئی دم گھٹنے کی کیفیت میں کھانسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ہاشم کی بالکنی سے پرے ایک دوسری بالکنی کے کمرے کے کھلتے دروازے پر وہ بیٹھا تھا، گھٹنوں میں تقریباً سر نہواڑے، کھانستا، قے کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ کم عمر نوجوان لگتا تھا، نہ وہ کمرے کے اندر تھا نہ باہر،
نہ ہوش میں تھا نہ بے ہوش، درمیان میں ہی کہیں تھا۔ کتاب پھینک کر وہ اندر بھاگا، لائبریری سے نکل کر ریلنگ کے اوپر آیا، بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر نیچے جواہرات کے صوفے پہ اسی کے انداز میں بیٹھی میری مگ سے کافی پی رہی تھی۔ باقی سب سنسان تھا۔ اوپر آؤ، جلدی آؤ، اس نے پکارا۔ میری گڑبڑا کر اٹھی، پھر سنبھل کر سیڑھیوں تک آئی۔ سعدی تب تک آگے جا کر ہاشم کے ساتھ والے کمرے کا ہینڈل گھمانے لگا۔ وہ لاک تھا۔ کھانا تیار ہے، میں آپ کو بلانے ہی لگی تھی۔ وہ زینہ بزینہ چڑھتی اوپر آئی۔ اس کمرے میں کون ہے؟ ہاں، یہ تو نوشیروان کا کمرہ ہے، مگر وہ اسے دروازے سے زور آزمائی کرتے دیکھ کر رک گئی۔ اسے کھولو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اب دروازے کو دھکا دے رہا تھا۔ میری کی حالت پہ غصہ غالب آنے لگا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ وہ آرام کر رہے ہیں اور ان کا حکم ہے، اس دوران اگر کسی نے ان کو تنگ کیا تو وہ بہت برے پیش آئیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈائننگ ہال۔ اگر وہ لڑکا مر گیا تو تمہارے مالک تمہاری جان لینے میں چند سیکنڈ نہیں لگائیں گے، ہے نا؟ وہ اس کی طرف مڑ کر اتنے غصے میں بولا کہ میری چپ ہو گئی۔ اوکے، میں چابی لاتی ہوں، یہ ایسے نہیں کھلے گا۔ وہ اب کے ذرا تیز رفتاری سے نیچے گئی۔ اس کے واپس آنے تک سعدی مسلسل دروازے کو زور زور سے ٹھڈے مار رہا تھا۔ چابی تو وہ پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلا تو بالکونی کا منظر دوسرے زاویے سے سامنے آیا۔ چوکٹ پہ تقریباً اوندھا گھرا لڑکا، منہ سے نکلتا جھاگ، حلق سے نکلتی عجیب آوازیں۔ سعدی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ میری کا منہ کھل گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سنو، ادھر دیکھو۔ وہ جلدی جلدی لڑکے کو سیدھا کرتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی اور آنکھیں کھل بند ہو رہی تھیں۔ تم فکر مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم تمہیں ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ تم سونا نہیں، جاگنے کی کوشش کرو۔ اس کا چہرہ تھپ تھپاتا وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ نوشیروان نے اد کھلی آنکھوں سے دھندلا سا منظر دیکھا۔ اس پر جھکا ہوا چھوٹے گھنگریالی بالوں والا پریشان آواز والا اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا۔ گاڑی تیار کراؤ اور ملازموں کو ادھر بھیجو، اسے اٹھانا ہے۔ دیکھ کیا رہی ہو، جلدی کرو۔ وہ میری کو ہکا بکا کھڑا دیکھ کر چیخا تھا۔ میں مسز کاردار، ان کو بعد میں اطلاع کرنا، پہلے گاڑی نکلواؤ، جاؤ۔ میری سٹ پٹا کر باہر بھاگی۔ یہ سب اس کے لیے بہت اچانک اور غیر متوقع تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا تھا۔ بڑے ابا اینک لگائے صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ زمر نے چائے کے 2 کپ میز پر رکھے اور خود سامنے جا بیٹھی۔ الائچی اور دار چینی کی مہک۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے نگاہ اٹھا کر کپوں کو دیکھا اور پھر اسے۔ مہینے کا آخر چل رہا ہے اور تم خود کماتی ہو، اس لیے 2-3 ہزار سے اوپر مانگنے کا سوچنا بھی مت۔ دوبارہ سے پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا، میں کچھ اور مانگنے آئی ہوں۔ اپنا کپ لے کر اس نے ٹیک لگائی، پھر گھونٹ بھرتے ہوئے بڑے ابا کو دیکھا۔ اور اس وقت آئی ہو جب تمہاری اماں گھر پر نہیں ہیں، اس لیے اگر موضوع گفتگو ندرت کے رشتہ دار کی شادی میں جانا ہے تو بھی صاف انکار ہے۔ آپ نے نئے ایئرپورٹ کے قریب جو عرصہ ہوا پلاٹ لے رکھا تھا میرے نام سے، اس کے کاغذات آپ کے پاس ہیں؟ جتنی سنجیدگی سے اس نے پوچھا وہ اتنا ہی چونکے۔ اینک اتاری، اخبار رکھا اور اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ پلاٹ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ تمہارے اور زلفی کے نام جو تھوڑا بہت جوڑا تھا، اس میں سے زلفی نے اپنا حصہ نوکری کے دوران ہی لے لیا تھا۔ کاروبار میں بھی لگایا اس نے، مگر کاروبار میں پیشانی کا لکھا چلتا ہے، اس کا پیسہ کم ہوا بڑھا نہیں۔ تمہارے حصے سے یہ پلاٹ میں نے ان قیمتی وقتوں میں خریدا تھا، اب وہ اچھا خاصا مہنگا ہو چکا ہے۔ اس کو بیچ کر میں تمہاری شادی کروں گا اور بہت دھوم دھام سے کروں گا، مگر فی الحال تو میری شادی کا کوئی سلسلہ نہیں چل رہا، مگر جلد چلے گا۔ کچھ تمہاری پڑھائی، کچھ اس کم عمری میں ٹوٹی منگنی کے باعث ہم زیادہ ہی پروٹیکٹیو ہو گئے تھے، ورنہ تمہاری شادی میں کر بھی چکا ہوتا۔ اب بھی رشتے دیکھ رہا ہوں، مگر زمر تم بے وجہ ایسے ذکر نہیں چھیڑتی۔ تو ابرو اٹھائے۔ زمر چند لمحے بالکل خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی۔ خاموشی دنیا کا سب سے بڑا اقرار، سب سے بڑی سزا۔ ابا، سعدی کو اسکالرشپ نہیں ملا۔ وہ بالکل چپ ہو گئے، آنکھوں میں رنج و ملال ابھرا۔ انا للہ، مگر شاید کسی اور جگہ سے۔ اب وقت بھی نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنے جا سکتا ماں سوائے اس کے۔ وہ رکی، ایک وقفہ دیا، مگر ابا کی آنکھوں سے نگاہ نہیں ہٹائی۔
کہ ہم اس کی فیس بھر دیں، مگر ہم اتنی مہنگی یونیورسٹی افورڈ نہیں۔ الفاظ لبوں میں ٹوٹ گئے۔ وہ ایک دم شوق سے اس کو دیکھنے لگے۔ ایک منٹ، تم کیا کہہ رہی ہو کہ؟ میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں، ہم وہ پلاٹ بیچ سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، شوق کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، وہ تمہارا حق ہے، تمہاری شادی زیور سب اسی سے بنے گا، اور بقیہ رقم تمہارا بینک بیلنس ہوگی۔ وہ تمہارا فیوچر ہے، شادی میرا فیوچر ہے۔ 5 سال کی پڑھائی، ہر سال کی لاکھوں روپے کی فیس۔ نہیں زمر، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کو شادی سے بالکل بھی محبت نہیں ہے؟ مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو، یہ حربے مجھ پر اثر نہیں کرتے۔ وہ تلخی سے اس کی بات کاٹ کر بولے، مجھے وہ بہت پیارا ہے، اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے، مگر حنین اور اسامہ بھی پیارے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مجھے تم پیاری ہو۔ میں ندرت کے گھر کا آدھا سے زیادہ خرچہ اٹھاتا ہوں۔ کل کو حنین بڑی ہوگی، اور پھر تمہاری شادی جس وجہ سے ایک دفعہ ٹوٹی تھی وہ دوبارہ نہیں دہرا سکتا میں۔ میری فکر مت کریں، تمہارے کہنے سے میں فکر کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ میں باقی سب کو نظر انداز کر کے سارا پیسہ شادی پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ جب وہ پڑھ کر آئے گا تو اتنی اچھی جاب ملے گی کہ چند سال میں سب بنا لے گا، پھر میں بھی تو کماتی ہوں۔ وہ بہت سکون سے کہہ رہی تھی، لعنت ہے مجھ پہ اگر میں اپنی بیٹی کو پیسہ کمانے کے لیے ضائع کر دوں، اور اگر پوتا ضائع کر دیا تو۔ وہ لمحہ بھر کو چپ ہوئی، مگر دلائل ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ پاکستان میں بھی تو پڑھ سکتا ہے۔ زمر بہت بیزار ہوئی۔ ابا، یہ مت کیجیے گا دوبارہ۔ وہ کسی لوکل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لیڈ سے پڑھنے میں کتنا فرق ہے ہم جانتے ہیں۔ وہ پیسہ ہماری سیکیورٹی ہے، شادی ہماری سیکیورٹی ہے۔ بڑے ابا نے جھنجھلاہٹ سے اسے دیکھا، اب کہ ان کی آنکھوں میں گہرا رنج تھا۔ زمر مت کرو، اپنے ساتھ ایسا مت کرو، وہ پیسہ تمہارا حق ہے۔ میں تمہاری خوشیوں کا راستہ خراب کر کے شادی کا کیریئر نہیں بنا سکتا۔ دولت کسی شادی کی ضمانت ہوتی تو سب سے زیادہ خوش بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی، اور پتہ ہے ابا، سب سے زیادہ ناخوش ہی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ بڑے ابا نے تھک کر کپ اٹھایا۔ ان کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، الائچی دار چینی کی مہک سب زائل ہو چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا کل کو تم اس پر پچھتاؤ۔ کیا آپ کبھی مجھ پر خرچ کر کے پچھتائے ہیں ابا؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ انہوں نے نفی میں گردن کو جنبش دی، کبھی بھی نہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا، اور شادی بھی تو نہیں مانے گا، اسے کون بتائے گا؟ میں نے میم رمشا سے بات کر لی ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ وہ اسکالرشپ پر جا رہا ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ چلا کہ پیسے آپ دے رہے ہیں تو وہ کبھی نہیں لے گا۔ میں نہیں دے رہا، تم دینا چاہ رہی ہو، مگر میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، بالکل بھی نہیں۔ وہ پھر سے مزاحمت کرنے لگے۔ دمن نے آخری گھونٹ پیا، کپ میز پر رکھا، ہاتھ گویا جھاڑ کر کھڑی ہوئی۔ ایسا ہے یور آنر کہ بات شروع کرنے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کاغذات ہیں یا نہیں، تو جناب وہ کاغذات اب میرے پاس ہیں، اور میں پراپرٹی ڈیلر سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں۔ اس لیے اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں آپ پر مقدمہ کر سکتی ہوں، اور کم از کم میرے حلقہ احباب میں تو کوئی اچھا وکیل میرے خلاف آپ کا کیس نہیں لڑے گا، اور اگر کوئی مل بھی گیا تو آپ کو کم از کم اگلے 7 سال تک تو میں آپ کو کورٹ کے چکر ضرور لگواؤں گی۔ اس نے فی الحال آپ کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور بہت ملال میں گھرے بڑے ابا ہولے سے ہنس دیے، مگر پھر ملال لوٹ آیا۔ وہ چائے کے برتن اٹھا کر واپس جا رہی تھی، انہوں نے اسے پکارا، اس سے اتنی محبت نہ کیا کرو، اللہ بہت آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دمر گہری سانس لے کر پلٹی اور ان کو دیکھتے ہوئے رسان سے بولی، عمر بن خطاب نے فرمایا تھا، محبت پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے ابا۔ وہ آزردگی سے مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ فکر مند اور پریشان بیٹھے رہ گئے۔ ان کو آج احساس ہو رہا تھا کہ اس کی شادی میں غیر ضروری دیر کر کے انہوں نے غلطی کر دی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہسپتال کے مرمری راہداری میں ہیل سے بھاگتے قدموں کی آواز پہ سعدی نے سر اٹھایا۔ جواہرات اپنے شوہر کے آگے تیز تیز آ رہی تھی۔ اپنے سارے میک اپ اور تیاری کے باوجود اس کا چہرہ سفید پڑا پریشان تھا، کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ سعدی کے پاس وہ رکی، متحوش نظروں سے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اسے، شیرو کیسا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاشم کہاں ہے؟ اورنگزیب قریب آئے۔
سعدی نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اندر ہیں، آپ کے چھوٹے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے، اس کو فوڈ پوائزنگ ہو گئی تھی۔ اورنگزیب آگے بڑھ گئے مگر جواہرات وہیں کھڑی مسترب سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا شیرو کو؟ سعدی نے ایک نظر اورنگزیب پہ ڈالی جو کمرے کا دروازہ کھول رہے تھے۔ میرے سوال نظر انداز نہیں کیے جاتے، جو بھی نام ہے تمہارا۔ وہ دبی دبی سی غرائی۔ میں اپنا اکیلا گھر تمہارے اوپر چھوڑ کر گئی تھی۔ اگر میرے بیٹے کو اس حالت کے ذمہ دار تم ہو تو تم بھگتو گے۔ مسز کاردار، آپ کے اکیلے گھر کے 2.5 درجن ملازمین اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی اور میں صرف اسے ہسپتال لانے کا قصوروار ہوں۔ وہ شام میں اسے ملنے والے لڑکے سے زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار لگ رہا تھا، مگر جواہرات کے تنے تاثرات ہنوز ویسے ہی تھے۔ کس قسم کی چیز سے فوڈ پوائزنگ ہوئی اسے؟ وہ مشتبہ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے پھر سے غرائی۔ اس نے دوپہر کو وہی کھایا تھا جو ہم سب نے کھایا تھا۔ اسے فوڈ پوائزنگ نہیں ہوئی۔ جواہرات کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب تم نے ابھی کہا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ کاردار صاحب کو یہ بات اس سے پہلی دفعہ ملنے سے پہلے پتہ چل جائے۔ جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ ڈرگس مجھے اس کے پاس سے ملی تھی اور خالص سگریٹ بھی۔ آپ کے بیٹے نے منشیات کی اوور ڈوز لے لی تھی جس سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جواہرات کی حالت یوں ہو گئی جیسے سانپ نے ڈنک مار دیا ہو۔ سفید چہرے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نے سعدی کے چہرے سے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ تک کا سفر کیا۔ تم یہ کہہ رہے ہو میرا بیٹا ایڈکٹڈ ہے؟ صرف میں نہیں، ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا ہے۔ یقیناً وہ کچھ عرصے سے ڈرگس لے رہا تھا۔ جواہرات نے بولنے کی کوشش کی مگر سارے الفاظ حلق میں کانٹے بن کر اٹک گئے۔ اس کا اندر باہر زخمی ہو گیا، آنکھوں میں نمی اتری مگر وہ بے چینی سے صنفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میرا بیٹا، وہ 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے، مجھے کبھی کیوں نہیں لگا کہ وہ ڈرگس لیتا ہے؟ آج کل کے لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے انہیں کتنی مقدار لینی ہے اور بہت مہارت سے وہ یہ فن سیکھ جاتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو نارمل کیسے ظاہر کرنا ہے، اور پھر ساتھ بیٹھے شخص کو بھی علم نہیں ہو سکتا کہ یہ لڑکا منشیات کے زیر اثر بیٹھا ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہے۔ جواہرات نے ہلکا سا اثبات میں سر ہلایا۔ تنے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے، کندھے بھی ڈھلک گئے۔ مگر وہ زندہ ہے مسز کاردار، اور زندگی سے اہم کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اس کو محبت سے سمجھائیے گا، وہ پلٹ آئے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ محبت فاتح عالم ہوتی ہے۔ مجھے اب گھر جانا ہے، چلتا ہوں۔ وہ کہہ کر مڑنے لگا تو جواہرات تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا تم اس سے ملو گے نہیں؟ اس کی فیملی اس کے پاس ہے اور میری فیملی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرا کر کہتا پلٹ گیا۔ جواہرات یک ٹک اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو وہ تیزی سے پرائیویٹ روم کے دروازے تک آئی۔ شام کا ہلکا سرمئی آسمان تھا۔ سورج نے بادلوں کے نارنجی کناروں کو دہکا رکھا تھا اور لائبریری کی کھڑکی اس منظر کو واضح دکھا رہی تھی۔ اندر ایک کونے میں لمبی میز بچھی تھی۔ ایک سرے پہ 3 لڑکیاں بیٹھی کتابوں میں مگن تھی، دوسرے سرے پہ 2 متصل کرسیوں پہ وہ دونوں بیٹھے تھے۔ زمر سر جھکائے گردن تیچی کیے کاغذ پر کچھ لکھ رہی تھی اور فارس قریب بیٹھا بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چلیں، یہ ٹاپک تو ختم ہوا، سب کلیئر تھا نا؟ آخری لفظ لکھ کر صفحہ اس کے سامنے کرتے زمر نے سر اٹھایا۔ ادھر فارس نے فوراً سنجیدہ اور سیدھے ہوتے بہت توجہ سے اس کاغذ کو پڑھا۔ جی بالکل، اوکے، اب آگے چلتے ہیں۔ وہ نوٹس کے صفحے پلٹ کر اگلے موضوع پر آئی، پھر قلم والے ہاتھ کو عادتاً ہلاتی روانی سے سمجھانے لگی۔ فارس نوٹس کو دیکھتا ذرا دیر بعد سر اثبات میں ہلا دیتا۔ براہ راست اس کے چہرے پہ صرف 1-2 بار نگاہ ڈالی، پھر سر جھکا لیا۔ دمر کا فون بجا تو وہ رکی، نمبر دیکھا اور موبائل کان سے لگایا۔ جی سر، میں نے ہی وہ شیٹ آپ کو بھجوائی تھی۔ وہ سن کر رک کر سننے لگی۔ جی بالکل، میں نے تمام اسٹوڈنٹ کی حاضری درج کی ہے سوائے حبیبہ وقار کے۔ میں نے دانستہ طور پر اس کا خانہ خالی چھوڑا ہے، وہ گھنگریالی لٹ کو انگلی پر رول کرتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے ترچھی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ سر،
साफ बात है, इम्तिहान में बैठने के लिए 60% हाजिरी ज़रूरी है। इस बच्ची की हाजिरी 40% है। मगर चूंकि वो डॉक्टर ताहिर अकरम की भांजी है, इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल करके इस 40 को 60 बनाने का कहा है। सो मैंने ये खाना खाली छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा कलम तो इसका साथ नहीं देगा। आगे आपकी मर्जी, आप इसको 60 करें या 90, मैं बरीउज़्ज़मा हूँ। सादगी से सारी बात कहकर वो उनकी सुनने लगी, फिर अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रख दिया और किताब की तरफ मुतवज्जह हुई। खैरियत मैम? जुमर ने झुके सर के साथ ज़रा सा मुस्कुरा कर सर झटका। ये सब तो चलता रहता है, कोई भी नौकरी फूलों की सेज नहीं होती। वो किताब दोबारा खोलने लगी। फारस ने अब के ज़रा गौर से इसका चेहरा देखा। एक बात पूछूं? जुमर ने सवालिया नज़रें उठाईं तो वो कांधे ज़रा सा उचका कर थोड़ी सी शेव उंगली और अंगूठे में आदतन दरा दरा नोचता बोला, यूं ही ख्याल आ गया उस दिन जो आपने कहा शादी के घर जानकर चाबियां भूलना। जुमर के लिए ये जुमला गैर मुतवक्का था। वो लम्हा भर को बिल्कुल धक से रह गई, फिर चेहरे पर सुर्खी सिमट आई। सर झटक कर उसने कुछ कहना चाहा, फिर खुद ही रुक गई। चंद सानिये खामोशी में गुजरे। अगर वो जान चुका था तो इस उम्र की आदत नहीं थी कि वो इनकार करती। मुझे नहीं पता आपको शादी कितना अजीज है, मगर हमारे लिए वो ख़ानदान का पहला बच्चा था और बच्चे बराबर प्यारे होते हैं, मगर जो तवज्जो पहले बच्चे को मिलती है वो दूसरे के आने तक हम इस मुकद्दर में देने से कासिर हो जाते हैं। उसामा छोटा है, मगर हुनैन वो मेरे हर वक्त सिर्फ हमारा शादी करते रहने से काफ़ी शाय रहने लगी है। ऐसा पहले मैं वाकई कुछ भूल गई थी, 1-2 दफ़ा, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो हर दफ़ा खिड़की में मेरा इंतज़ार करने लगी है। वो बहुत ज़हीन है और दुनिया ज़हीन लोगों को तन्हा कर देती है। उसे मुझसे उम्मीद होती है कि मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगी, सो मैं खुद उसे हर दफ़ा ये उम्मीद नए सिरे से थमा आती हूँ। कदे तक तवक्कुफ़ से वो संजीदगी से बोली, हो सकता है आपको ये गलत लगे, मगर मेरे नज़दीक किसी अजीज़ शख्स को अपने करीब रखने के लिए कोई बहाना करने में कोई बुराई नहीं। फारस ने बेख्तियार इन ताज़ा फ़ोटो कॉपी शुदा नोट्स को देखा और फिर जुमर को। बिल्कुल मेरे नज़दीक भी नहीं। वो इसी संजीदगी से अधूरा छोड़ा मौजू वापस खोलने लगी। कदर तवक्कुफ़ के बाद फारस ने ज़रा खंखारा, बताने का शुक्रिया, हुनैन को नहीं बताऊंगा, सीरियसली। जुमर ने सिर्फ एक कड़ी से देखा। मुझे इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं, क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एतबार तोड़कर आप कभी भी बच नहीं सकते। फिर नोट्स इसने सामने रखे और सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा जहाँ से टूटा था। फारस अपने चेहरे पर ज़माने भर की बोरियत सजाए खामोशी से सुनता रहा।